यहाँ पर अब बात की जाएगी आज की बड़ी खबरों के हवाले से और बताएंगे कि आज बड़ी खबरों में क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाएगी कराची के हवाले से। कराची में मुकीम गैर कानूनी अफराद को मुल्क बदर करने का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा बात की जाएगी जलसा तो होगा, JUIF ने तैयारियां कर ली हैं, स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। और अच्छी खबर, पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर जाने को तैयार है, कल रवाना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कराची के हवाले से। कराची समेत सिंध के अमन अमान से मुतालिक बड़ी खबर आ चुकी है और इसके हवाले से एक बड़ी बैठक हुई है। कराची से गैर कानूनी अफराद को फौरी पाकिस्तान से निकालने का फैसला। स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई है। वफाकी और सूबाई हुकूमत मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैक डाउन करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ। कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स, IG सिंध की शिरकत। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुनशियात फरोशों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कराची और कच्चे समेत पूरे सिंध में अमन अमान करके दिखाएंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शफकत अजीज की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर कराची, DG रेंजर समेत दीगर आला हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने इजलास को बताया कि सदर मुमलिकत ने कच्चे में डाकुओं के सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाने और मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली तैयार की है। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना था, सिंध हुकूमत सूबे में अमन की बहाली के लिए सख्त इकदाम कर रही है। ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ होंगी। कच्चे के डाकों के सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। कल सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने क्लियरली कैटेगोरिकली ये इंस्ट्रक्शन दी हुकूमत सिंध को कि कोई भी शख्स हो जो किसी भी डाकुओं को का सहूलतकार हो, उसको चाहे पैट्रोनाइज करने वाला हो, चाहे उनकी मदद करने वाला हो, चाहे उनको किसी भी किस्म की सहूलतकारी करने वाला हो, उससे किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। ये उनका लाउड एंड क्लियर मैसेज सिंध हुकूमत के लिए था। तो सिंध हुकूमत की जानिब से भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में मंशियात से बच्चों को महफूज रखने के लिए स्कूलों पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया गया है। शफकत अजीज, न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मुद्दत में 180 दिन का इजाफा मंजूर कर लिया। रेंजर्स को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत इख्तियारात हासिल रहेंगे। काबीना के इजलास में मजीद क्या फैसले किए गए हैं, ये तफसीलात हम जान लेते हैं। हमारे साथ शफकत अजीज से हम जानेंगे, लेकिन अभी बताएंगे कराची में रेंजर्स के हवाले से। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ और उस इजलास में अहम फैसले किए गए। रेंजर्स को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत इख्तियारात हासिल रहेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से ये कहा गया है। और इसके अलावा सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मुद्दत में 180 दिन का इजाफा मंजूर कर लिया है। रेंजर्स को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत इख्तियारात हासिल रहेंगे। काबीना के इजलास में मजीद फैसले भी किए गए हैं। बताते चले कि रेंजर्स के हवाले से जो अहम फैसला हुआ उसमें यह फैसला सामने आया कि कराची में रेंजर्स की तैनाती मुद्दत में 180 दिन का इजाफा है, जिसको मंजूर कर लिया गया है। मौलाना ताहिर अशरफी इस वक्त आपको बताएं कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त हम लिए चलते हैं। करना जायज़ नहीं। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि हुज्जाज कराम पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, पाकिस्तान की नेक नामी को मुकद्दम रखें। ये थी PTV ताज़ा तरीन। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करते हैं अहम खबर, उसके हवाले से बताएं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ और उस इजलास में कराची में रेंजर्स की तैनाती के हवाले से बातचीत की गई। इस हवाले से आपको बताया। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। सिंध हुकूमत की इजाज़त के बगैर JUI जलसा करने को तैयार है। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम ने पिंडाल सजा लिया है और जलसा गाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। जलसे से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान खिताब भी करेंगे। सूरत हाल ये है
ہے کہ سندھ حکومت کی اجازت کے بغیر JUI جلسہ کرنے کو تیار ہے۔ کراچی میں جمعیت علماء اسلام نے پنڈال سجا لیا ہے۔ جلسہ گاہ میں کارکنوں کی آمد جاری ہے۔ جلسے سے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان خطاب بھی کریں گے، جبکہ جلسہ کرنے کی اجازت نہ ملی لیکن پھر بھی JUI کے سربراہ ڈٹ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جلسہ کیا جائے گا۔ پنڈال سج چکا ہے، تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سندھ حکومت کی اجازت نہیں ملی، اس کے بعد بھی JUI جلسہ کرنے کو بالکل تیار ہے۔ کراچی میں جمعیت علماء اسلام نے پنڈال اپنا سجا لیا ہے اور جلسہ گاہ میں کارکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جلسے سے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، رینجرز تعینات کر دیے گئے ہیں اور جو باقی دستے ہیں وہ بھی بلا لیے گئے ہیں، کیونکہ کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے اجازت نہیں ملی جلسہ کرنے کی JUI کو، لیکن اس کے بعد بھی تیاریاں مکمل کی گئی ہیں۔ پنڈال کو سجا لیا گیا ہے، کرسیاں لگا دی گئی ہیں اور جو کارکنان ہیں ان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں حماد یوسف سے۔ حماد یوسف، بتائیے گا کیا صورتحال چل رہی ہے یہاں پر، اور کیونکہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اجازت نہیں ملی تھی پھر بھی پنڈال سجایا گیا ہے؟ آپ کو بتائیں کہ جلسے سے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے، اپنے نمائندے سے بھی جانیں گے، لیکن ابھی آپ کو پہلے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سندھ حکومت نے اجازت نہیں دی۔ اجازت کے بغیر JUI جلسہ کرنے کو بالکل تیار ہے۔ کراچی میں جمعیت علماء اسلام نے پنڈال سجا لیا ہے۔ جلسہ گاہ میں کارکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جلسے سے مولانا فضل الرحمان خطاب بھی کریں گے۔ تو پاکستان تاریخ رقم کرنے کو تیار ہے۔ کل پاکستان اپنا پہلا IQ قمر سیٹلائٹ خلا میں بھیجے گا۔ پاکستان کے پہلے سیٹلائٹ مشن کو چاند پر بھیجنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 3 مئی کو 12:50 پر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر بھیجا جائے گا۔ مشن چین کے ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے خلا میں بھیجا جائے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا رقم کرنے کو تیار ہے تاریخ پاکستان، اور کل پاکستان اپنا پہلا IQ قمر سیٹلائٹ خلا میں بھیجے گا اور پاکستان کے پہلے سیٹلائٹ مشن کو چاند پر بھیجنے کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ 3 مئی کو 12:50 پر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر بھیجا جائے گا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آمنہ جنجوعہ ہیں جو کہ اس وقت رکن کور ممبر اسپیس ٹیکنالوجی ڈاکٹر خرم خورشید کے ساتھ ہیں۔ ہم آمنہ جنجوعہ سے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی آمنہ۔ پاکستان کے لیے ایک اہم دن ہے، بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان اپنا پہلا ڈیپ سپیس مشن جو ہے وہ بھیج رہا ہے۔ کل جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پر لانچ کیا جائے گا۔ اس کا نام ہے IQ جو ہے وہ قمر، IQ قمر کے نام سے اس مشن کو جو ہے وہ خلا میں بھیجا جا رہا ہے۔ پاکستان ان 6 ممالک میں شامل ہو گیا جنہوں نے چاند تک رسائی حاصل کی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ کور کمیٹی انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی ڈاکٹر خرم خورشید موجود ہیں۔ ان سے ڈیٹیلز جانتے ہیں کہ یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ کیسے خلا میں کام کرے گا اور کیسے ہم تک یہ ڈیٹا پہنچائے گا۔ کہ پاکستان کا ایک ڈیپ سپیس مشن انشاءاللہ کل لانچ ہو رہا ہے۔ سو IQ قمر بیسیکلی ایک کیوب سیٹ سیٹلائٹ ہے جو انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی یہاں کے فیکلٹی ممبرس اور اسٹوڈنٹس کی مشترکہ کاوش سے بنا ہے۔ اس میں ہمیں کولیبوریشن رہی ہے شنگھائی یونیورسٹی کی بھی، وہ ہمارے ساتھ پرانے پارٹنر ہیں، اور پلس پارکو جو ہمارا نیشنل اسپیس ادارہ ہے اس نے ہمیں بڑی جگہوں پہ ہیلپ کیا ہے، ان کی ٹیسٹ فیسلٹیز ہم نے یوز کی ہیں۔ سو یہ انشاءاللہ کل جب لانچ ہوگا تو 5 دن کے بعد تقریباً یہ مون کے آربٹ میں پہنچے گا اور وہاں پہ جا کے یہ ڈپلوائے ہو جائے گا۔ جی بالکل، جو ہے کل پاکستان کا کے لیے ایک اہم دن ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے ان 6 ممالک میں شامل ہو جائے گا جنہوں نے چاند تک رسائی حاصل کی ہے۔ جی ٹھیک ہے آمنہ جنجوعہ، بہت شکریہ۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ رقم ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ایک بیلنس پیدا ہوتا ہے کہ عام آدمی کو آٹا بھی سستا ملے اور کسان کو قیمت بھی پوری ملے۔ جب ہم 5,000 روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اب آٹا مہنگا کر دو۔
بلکہ آٹے کی قیمت تو اور زیادہ سستی ہونی چاہیے. گندم کی پیداوار بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. البتہ وہ زر تلافی ملنا چاہیے, سبسڈی ملنی چاہیے کسان کو کہ جو محنت کر رہا ہے اور اس نے اپنی محنت کے نتیجے میں ہمیں اس قابل رکھا ہے کہ ہم کم از کم خوراک میں تو خود کفیل ہیں. لیکن اگر حکومت اس طرح سے ظالمانہ کارروائی کرے گی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ لہذا جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے. اگر پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ایشو نہیں ہے, بڑی بڑی جماعتیں یا تو حکومت میں یا اپوزیشن میں اگر ہیں اور وہ اس مسئلے کو سیریسلی نہیں لے رہی, عوامی جد و جہد کا راستہ نہیں بنا رہی اسے, تو جماعت اسلامی اس کا انتظار نہیں کر سکتی. ہم اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جب گندم ملک میں موجود تھی, تقریباً 50 سے 60 لاکھ ٹن موجود تھی, تو 22 اکتوبر 2023 کو یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ گندم امپورٹ کی جائے گی, درآمد کی جائے گی؟ اور 34 لاکھ ٹن گندم جو درآمد کی گئی ہے وہ $1 بلین میں ہمیں پڑی ہے. اور یہ ایگزیکٹ وہی وقت تھا جب $1 کے لیے ہم مارے پھر رہے تھے, پابندیاں لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. بجلی کی قیمت بڑھائی جا رہی تھی, گیس کی قیمت بڑھائی جا رہی تھی. اسی زمانے میں گیس کی قیمت 4 گنا بڑھا دی گئی, عام آدمی کو تباہ کر کے رکھ دیا, انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن اسی وقت اگر نگراں وزیر اعظم, نگراں وزیر اعلیٰ اور پوری حکومت کی موجودگی میں یہ پالیسی امپورٹ کی بنی اور ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ 8 دن بعد جہاز لگ گیا آ کے, تو یہ سوال تو بنتا ہے پوری قوم کا کہ یہ 8 دن میں کون سی یوکرین سے گندم امپورٹ ہو سکتی ہے؟ اس میں تو اس کا لیڈ ٹائم ہی تقریباً 22-23 دن ہے. پھر اس سے پہلے ایل سی کھلتی ہے, اپروولز ہوتے ہیں. یہ تو کوئی 1.5 مہینے کا پروسیس کم از کم ہے. یہ 8 دن میں کیسے پتا چل گیا امپورٹر کو؟ اس کا مطلب ہے کہ امپورٹر, سمری منظور کرنے والے, فیصلہ کرنے والے اور حکومت میں شامل سارے لوگ ملے ہوئے ہیں. یہ ایک مافیا ہے جس نے اس وقت $1 بلین پاکستان کا ملک سے باہر بھیجا, جب ہم جو ہے جگہ جگہ مارے پھر رہے ہیں کہ ہمیں یو اے ای پیسے دے دے, ہمیں سعودی عرب پیسے دے دے, ہمیں چائنا پیسے دے دے, ڈالر ہمارے پاس آ جائیں تو جس کے نتیجے میں ہمیں سانس لینے کا موقع مل جائے. اور ایسے موقع پر یہ ظالم پاکستان سے $1 بلین لے گئے. ابھی IMF کی منتیں کر کے آپ کو $1.23 بلین کی منظوری ہوئی ہے. ان کی شرائط ماننی پڑتی ہیں, ان کے تمام تر فیصلے قبول کرنے پڑتے ہیں, اور آپ نے بغیر کسی ضرورت کے, جب ایکسس گندم موجود ہو, اضافی گندم موجود تھی, تو انہوں نے یہ کام کیا ہے. ہمارا پہلا مطالبہ ہی یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کو بے نقاب ہونا چاہیے, اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, اور بالکل اسی طرح اس کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے جس طرح چیف جسٹس صاحب قوم کے سامنے اپنے مقدمات میڈیا پہ نشر کرتے ہیں. پتہ تو چلے کون لوگ ہیں یہ. آج سابق نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب کا بیان ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے, یہ تو فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا. تو آپ کیا کر رہے تھے؟ سب کو اس انکوائری کمیشن کے سامنے آنا ہوگا, چاہے وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا محکمہ خوراک کے لوگ ہوں یا جس محکمے کے بھی لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں. اور پھر اگر وہ اس وقت کسی عہدے پر ہیں, چاہے وہ کسی وزارت کے حامل ہوں یا سینٹ کے ممبر, ان کی یہ جو عہدہ ہے اس کو معطل کیا جائے, پھر انکوائری کی جائے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی وزیر داخلہ بھی ہو اور انکوائری میں شامل بھی ہو جائے اور پھر اس کا نام بھی نکال دیا جائے. اگر اس نے جرم کیا ہے تو وہ جرم قوم کے سامنے آنا چاہیے اور سزا ملنی چاہیے. تب جا کر پتا چلے گا کہ واقعی کوئی زندگی اس ملک میں ابھی کچھ موجود ہے. اگر یہ, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ تو نہیں کریں گے. جنہیں پاکستان سے محبت ہوتی ہے, جنہیں پاکستان کے کسان سے محبت ہوگی, جنہیں پاکستان کے عوام سے محبت ہوگی, کیا وہ یہ فیصلے کریں گے؟ اور ان فیصلوں کے بعد اب یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ہم سرکاری سطح پر کسان سے خریدیں گے ہی نہیں. اور ایک عجیب سا فیصلہ کہ ہم جناب 600 روپے کی سبسڈی کسان کو دے دیں گے, اور جو آن لائن ہم سے رجوع کرے گا. کس دنیا میں رہتے ہیں؟ پاکستان میں کتنے چھوٹے کسان ہیں کہ جو آن لائن اس فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو نااہل ہیں, اور جانتے بوجھتے کر رہے ہیں تو پھر تو اور زیادہ خراب بات ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. گندم کی خریداری جتنی بھی 4.5 ملین ٹن خریدنی ہوتی ہے پنجاب کو, 1.5 ملین ٹن اگر سندھ کی ہے, اور اسی طرح سے جو بھی طے شدہ چیز ہے وہ سرکار کو خریدنی چاہیے.
اگر وہ نہیں خریدیں گے تو کسان تو رل جائے گا, پھنس جائے گا, اور اس کی آواز بننے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ کون سا طریقہ ہے کہ اگر کسان احتجاج کرنے کی کال دے تو آپ ان کی گرفتاریاں کرنا شروع کر دیں, آپ چھاپے مارنا شروع کر دیں. آپ بڑی بات کرتے ہیں, امریکی سفیروں سے ملاقات کر کے آزادی اظہار پر تبادلہ خیال کر رہے ہوتے ہیں, پوری دنیا میں چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور حال یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے احتجاج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسان کی آواز دبا دیں گے, غریب کی آواز دبا دیں گے. جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے کسانوں کے لیے جدوجہد کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے, کل ہم نے بہت بڑی مشاورت کی, ہمارے پاس تمام ایکسپرٹس موجود تھے اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے خود پاکستان کے مختلف شعبوں میں ایمانداری سے اپنی پوری زندگی کام کیا ہے. سیکرٹری لیول کے لوگ تھے, وہ کل ہماری مشاورت میں موجود تھے. زرعی یونیورسٹیوں کے مختلف پروفیسرز اور عہدوں پہ رہنے والے لوگ موجود تھے. انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے افراد جو انہوں نے سروسز قوم کو اور ملک کو فراہم کی ہیں اور ایک نیک نامی کمائی ہے, وہ لوگ موجود تھے, اور کسان اور ان کے نمائندے موجود تھے. اور ان سب کے اتفاق رائے سے ہم نے طے کیا کہ ہم کسی صورت میں بھی حکومت کو بھاگنے نہیں دیں گے, اسے خریداری کرنی پڑے گی. اور یہ کیا تماشا ہے کہ ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب بیان جاری فرمائیں کہ ہم گندم کی خریداری کریں گے اور میں احکامات جاری کر رہا ہوں, اور دوسری طرف ان کی بھتیجی وزیر اعلیٰ صاحبہ کہیں کہ ہم خریداری نہیں کریں گے. اور کابینہ میں ہم نے طے کر لیا, آپ ہیں کون؟ 76 سال کی پاکستان کی اس پالیسی کو 4 لوگ بیٹھ کر, جن کی اپنی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, جو جعلی حکومت ہے, جو فارم 47 پر قبضہ کر کے جمہوریت میں شبخون مار کے آپ اقتدار میں آئے, اور آپ قوم کی تقدیر سے کھیلیں گے, آپ کسانوں کی تمناؤں سے کھیلیں گے. آپ کو ہم یہ اختیار نہیں دے سکتے. آپ جعلی حکومت ہیں, ہم احتجاج کریں گے. اور ہم 4 دن کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں, خاص طور پر پنجاب حکومت کو اور پورے ملک کی حکومت کو. 4 دن میں اگر آپ اپنی اس پالیسی کو ریوائز نہیں کرتے کہ یہ گندم سرکاری سطح پر خریدی جائے, اور اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتے خریداری نہ کرنے کا, اور ریٹ پراپر طریقے سے نہیں کرتے, تو 4 دن کے اندر اندر اگر یہ کام نہیں کیا تو پھر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنے کا, احتجاج کا, گھیراؤ کا اعلان کریں گے. اور میں یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اچھی بات یہ ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور ان 4 دن میں فیصلہ کر دے. اگر انہوں نے اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کی تو وہ تحریک جو شاید کچھ عرصے کے بعد حکومت کو گرانے کی چلنی ہو سکتا ہے, اس کا آغاز کسانوں سے ہی ہو جائے, مزدوروں سے ہی ہو جائے, ان لوگوں سے ہو جائے کہ جو عوام ہیں اور جن کے اوپر یہ ظالم حکمران ظلم کر رہے ہیں. یہ جماعت اسلامی ہے, اس کا راستہ روکنے کی کوئی کوشش بھی نہ کرے. اس لیے ہم بہت واضح کرنا چاہتے ہیں کہ 4 دن, ان 4 دنوں میں بھی ہم پورے پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب کے تمام اہم مراکز پر, ڈویژنل مراکز پر, ضلعی مراکز پر احتجاجی کیمپ لگائیں گے. اس میں کسان آ کر اپنا مقدمہ پیش کریں گے, ان کی آواز کو ہم میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا تک, پورے پاکستان تک پہنچائیں گے. سوشل میڈیا, اگر میڈیا اس میں حکومتی دباؤ میں آ کر بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اصولی طور پر یہ اچھی بات نہیں ہے. یہی میڈیا شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو بہت سارے جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ہم میڈیا سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس اہم مسئلے کو اس طرح سے اجاگر کرے جتنا یہ اہم مسئلہ ہے. یہ 60% لوگوں کا مسئلہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں جو کلٹیویٹڈ لینڈ موجود ہے اس میں 40% لینڈ جو ہے وہ تو چند لوگوں کے پاس ہے, باقی 60% لینڈ 96% کسانوں کے پاس ہے, جن کی 5 ایکڑ, 2 ایکڑ, 4 ایکڑ, 7.5 ایکڑ زمینیں, 12 ایکڑ زیادہ سے زیادہ, اس سے زیادہ کی زمینیں رکھنے والے تو صرف 4% لوگ ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے. اور ان میں وہ بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں کہ جو انگریزوں سے چلے آ رہے ہیں, غداریوں کے نتیجے میں جن کو زمینیں ملیں. خود یہ اہم سوال ہے کہ پاکستان میں لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے. پاکستان میں یہ جو زمینیں ناجائز طریقے سے برسوں سے نہیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, خاندانوں میں قبضہ کی ہوئی زمینیں, انگریزوں سے لی ہوئی زمینیں, غداروں کی زمینیں, ان کو عام کسانوں میں تقسیم ہونا چاہیے.
ان لینڈ ریفارمز کے لیے بھی ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی، لیکن اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گندم کی قیمت کسانوں کی ڈیزائر کے مطابق، زمینی حقائق کے مطابق ہونی چاہیے. سرکار خریداری کرے، $1 بلین پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ہوا. جب یہ $1 بلین کی خریداری کی جا رہی تھی تو یہ 3100 روپے من کے حساب سے یہ گندم امپورٹ کی گئی. اس وقت 4500 روپے من گندم کا ریٹ پاکستان میں چل رہا تھا. تو جو امپورٹر تھے انہوں نے 1400 روپے کمائے فی من. اگر ان کے تمام خرچے بھی ختم کر دیے جائیں، 400 روپے نکال دیے جائیں، تو 1000 روپے من کم از کم امپورٹرز نے کمائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 85 ارب روپے پاکستان کی قوم سے وصول کیے ہیں صرف حکومت کے اس فیصلے کے نتیجے میں کہ گندم موجود تھی اور انہوں نے امپورٹ کیا. یہ مافیا ہیں، مافیا. ان مافیا کے آگے اگر جھک جائیں گے. حافظ نعیم الرحمان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ویلکم بیک. صدر آصف علی زرداری کا بڑا سیاسی فیصلہ، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی صدارت سے مستعفی ہو گئے. صدر آصف علی زرداری نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے. صدر آصف علی زرداری کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی صدارت سے مستعفی ہو چکے ہیں آصف علی زرداری. یہ بڑا فیصلہ جو کہ ان کی جانب سے خود ہی کیا گیا ہے. لاہور میں بڑھتے جرائم پولیس کے لیے درد سر بن گئے. رواں سال مختلف جرائم کی 53,204 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں. ڈکیتی مزاحمت پر لاہور میں 7 افراد قتل ہوئے جبکہ اغوا برائے تاوان کی 6 وارداتیں ہوئیں. رواں سال کے پہلے 4 ماہ میں اقدام قتل کی 290 وارداتیں ہوئی ہیں. لاہور پولیس جرائم پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، یہ ہم جانتے ہیں شاہد رضوی سے. جی شاہد، آگاہ کیجیے گا پولیس کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، شہر میں اسٹریٹ کرائم سمیت دیگر جرائم کی وارداتوں میں جو ہے ایک بار پھر ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. جو پولیس ریکارڈ کے مطابق اگر بات کی جائے، رواں سال کے پہلے 4 ماہ میں جو ہے مختلف جرائم کی 53,204 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں. سال 2023 میں اسی عرصے کے دوران جو ہے یہ وارداتیں 60,553 ریکارڈ کی گئی تھیں. اگر بات کی جائے رواں سال کے پہلے 4 ماہ میں 7 ڈکیتی قتل ہوئے ہیں جبکہ 2023 میں 5 ڈکیتی قتل ہوئے تھے. رواں سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران اغوا برائے تاوان کی 6 وارداتیں ہیں. 2023 میں یہی وارداتیں 4 تھیں. اسی طرح بات کی جائے رواں سال کے پہلے 4 ماہ میں قتل کی 127 وارداتیں ہیں اور 2023 میں یہی وارداتیں 145 جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی تھی پولیس اعداد و شمار کے مطابق. جو بات کی جائے رواں سال جو ہے اب تک 4 ماہ میں اقدام قتل کے 290 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. گزشتہ سال اسی عرصے میں 357 یہی اعداد و شمار تھے پولیس ریکارڈ کے مطابق. رواں سال 4 ماہ میں ڈکیتی کی 13 وارداتیں ہوئی ہیں. سال 2023 میں اسی عرصے کے دوران ڈکیتی کی جو ہیں 34 وارداتیں تھیں. رواں سال کے دوران 4 ماہ میں رازدانی کی 4,188 وارداتیں ہیں. اسی عرصے میں 2023 کی اگر بات کی جائے تو 7,538 یہ وارداتیں رپورٹ کی گئی تھیں. رواں سال کے پہلے 4 ماہ میں جھپٹا مارنے کی 4,582 وارداتیں تھیں. اسی عرصے کی بات کی جائے 2023 میں تو اس میں یہ وارداتیں جو ہیں 6,374 پولیس اعداد و شمار کے مطابق ریکارڈ کی گئی تھیں. اگر بات کی جائے رواں سال کے پہلے 4 ماہ میں کار چھیننے کی جو ہیں 6 وارداتیں ہیں. سال 2023 میں یہی وارداتیں 7 تھیں. رواں سال کے دوران موٹر سائیکل اگر چھیننے کی 4 ماہ میں بات کی جائے تو 527 موٹر سائیکلیں چھینی گئی ہیں جبکہ سال 2023 میں اسی عرصے کے دوران موٹر سائیکل چھیننے کی 554 جو ہیں وارداتیں پولیس اعداد و شمار کے مطابق جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی تھی. نقب دنی جو گھر کی چوری ہے جو کروڑوں روپے مالیت کی بھی ہے، لاکھوں کی بھی ہے، وہ رواں سال جو ہے 1,632 پولیس ریکارڈ کے مطابق ہیں جن کے مقدمات درج کیے گئے ہیں جبکہ گزشتہ سال یہی وارداتیں جو ہیں 2,099 ریکارڈ کی گئی تھی. جو شہری ہیں وہ شکوہ کرتے دکھائی دیتی ہیں کہ ان کا جو ہے جمع پونجی عمر بھر کی جو ہے وہ لٹ چکی ہے. جو تفتیشی افسران ہیں، پولیس کے جو آپریشن ونگ کی ٹیمیں ہیں، انویسٹیگیشن آرگنائز کرائم کی ٹیمیں ہیں، وہ ان کی جو ہے برآمدگی کے حوالے سے جو ہے اس میں کوئی ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں مل پا رہی. شہری جو ہیں وہ آئی جی پنجاب سمیت CCPO لاہور اور دیگر پولیس افسران سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جو ان کا مال مسروقہ ہے، زندگی بھر کا جمع پونجی ہے وہ لٹ چکی ہے، اس کی بازیابی کے حوالے سے جو ہے متعلقہ حکام ہیں ان کو مزید مؤثر احکامات جاری کریں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں.
मौसम के हवाले से बताएं कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली की शदीद लपेट में है। मुल्क भर में मुसलसल बारिशों या लाबारी से जहां पर दर्जा हरारत में कमी देखने में आई है, वहीं पर शोबे ज़राअत भी मुतासर हुआ है। मौसमियाती तब्दीली से क़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ भी बढ़ गया है। गंदम और आम समेत सब्जियों की फसल भी बारिशों से शदीद मुतासर हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। खैबर पख्तूनख्वा बारिशों और यालाबारी से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। केपी में 36,000 एकड़ अराजी पर खड़ी गंदम की फसल, सब्जियां और बागात मुतासिर हुए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात के वक्त मई के महीने में भी सर्दी का एहसास होने लगा है, जबकि दूसरी जानिब कराची में मामला उल्टा दिखाई दे रहा है। कराची में हीट वेव का खदशा है, गर्मी और हब्स का एहसास बढ़ता जा रहा है, लेकिन महकमे मौसमियात ने कराची में शाम के वक्त समुद्री हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। और यूनिकैप के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान अपने सालाना GDP का 9% खो सकता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ इकरा लियाकत मौजूद हैं, इस्लाम और कराची से समिया खुर्शीद हैं, पेशावर से जमील खान हैं। तो सबसे पहले इकरा से बात करते हैं जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के साथ मौजूद हैं और वो बताएंगे मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से हमें। जी इकरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए मौजूदा मौसमियाती सूरत हाल की तो मौसम जो है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्च अप्रैल का जो महीना होता है उसमें गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा का जो अप्रैल है उसमें गर्मी तो नहीं बढ़ी लेकिन सर्दी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। और इस वक्त का जो टेम्परेचर है वो 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके साथ साथ अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर इस मौसम में भी बर्फबारी जारी है। पिछले साल गंदम की कटाई जो थी वो टाइम पर हो गई थी। इस साल बारिशों के सिलसिले की वजह से जो है बहुत ज़्यादा गंदम की फसलें तबाह हुई और साथ साथ आम की फसल क्योंकि तैयार होने को है तो बारिशों के सिलसिले की वजह से वो भी काफ़ी हद तक तबाह हो चुकी। मेरे साथ इस वक्त चीफ मेट शाहिद अब्बास साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि मौजूदा मौसमियाती सूरत हाल की क्या वजह है। जी सर। देखें, इस साल जो है अप्रैल जो है नॉर्मल से ठंडा जा रहा है। इसमें से बारिशों का सिलसिला वक्फे से आता रहा है जिसमें ज़्यादा गैप नहीं पड़ा और सूर्य की शिद्दत तो काफ़ी है लेकिन उसको बादलों ने मौका नहीं दिया अपना रंग दिखाने का। और दूसरा ये कि बारिशें जो हैं पूरे पाकिस्तान में अप्रैल में जितनी होती हैं उससे ज़्यादा हुई हैं और उससे दरियाओं में भी पानी है, हमारे डैमों में भी पानी है और पानी की सूरत हाल तो बेहतर है। दूसरा जो गंदम जो है वो ज़ालाबारी से कुछ आंधी से लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन ओवरऑल ये है कि ये मार्च का और अप्रैल का ठंडा जाने से गंदम की ग्रोथ अच्छी हुई। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जितनी गंदम काश्त हुई उसके लिहाज से उसकी पैदावार नॉर्मल से ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट के पास बम्पर प्राइस है, लेकिन आम की फसल जो है वो इस गरज चमक के साथ और बारिश की वजह से उसको नुकसान हुआ है। जिन इलाकों में हुई है तो उसका तो इफेक्ट होगा, लेकिन गंदम की जिसकी इंडिविजुअल जिसका खेत पे ज़ालाबारी हुई कुछ उसका तो नुकसान हुआ, लेकिन ओवरऑल पूरे मुल्क में गंदम रूटीन से जितनी तवक्को थी उससे ज़्यादा है। साथ चीफ मेट शाहिद अब्बास साहब मौजूद थे। उनका ये कहना है कि मई का जो पहला हफ्ता है उसमें टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन ये टेम्परेचर ज़्यादा देने के लिए नहीं होगा। दूसरे हफ्ते में अच्छी बारिशों की पेशगोई भी की है जिससे मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार। आपने लाहौर से हमें अपडेट किया। अभी समिया खुर्शीद की जानिब चलते हैं, उनसे पूछते हैं। समिया खुर्शीद, कराची में तो हीट वेव का खदशा है, वहाँ पर तो मौसम ज़्यादा गर्म होने वाला है, लेकिन कह रहे हैं कि रात के वक्त में समुद्री हवाएं चल सकती हैं। क्या तफसीलात हैं आपके पास मई के महीने के लिए कराची वालों के लिए? शहर कायद में काफ़ी दिनों से जो है वो धूप बहुत तेज़ है और धूप का जो है वो राज है। सूरज जो है वो झुलसा देने वाली गर्मी बरसा रहा है और आज भी जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा रही। महकमा मौसमियात का बताना है कि चूँकि शुमाल के सिम से हवाएं चल रही थी और समुद्री हवाएं बंद थीं तो उससे जो है हवा में नमी का तनासुब भी कम रहा, जिससे गर्म मौसम के साथ साथ मौसम खुश्क भी था। मगर अभी महकमा मौसमियात से पता किया है तो मालूम हुआ है कि कराची में समुद्री हवाएँ शाम से बहाल हो गई हैं, बहाल होना शुरू हो गई हैं और हवाएं जो है इस वक्त जुनूब की सिम से चल रही हैं और 26 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। तो सारा दिन गर्म तरीन होने के बाद जो है अभी शाम में थोड़ा सा कराची का मौसम बेहतर होगा। कल भी कराची का मौसम कदरे बेहतर रहेगा, लेकिन परसों से दोबारा फिर वही झुलसा देने वाली गर्मी शुरू हो जाएगी और हीट वेव का खदशा भी होगा। कम से कम जो दर्जा हरारत आज महकमा मौसमियात ने बताया था वो 25 डिग्री बताया था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड बताया था और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 29 से। ठीक है समिया, कराची के हवाले से आपने अपडेट किया। पेशावर का रुख करते हैं, जमील खान मौजूद है। जमील खान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से होने वाली तबाही के बारे में बताइएगा।
جی بالکل یقیناً حالیہ شدید بارشوں اور ژالہ باری کے باعث خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں گندم کی فصلیں متاثر ہو چکی ہے، جبکہ ساتھ ساتھ چنا اور دیگر جو سبزی تھی مختلف علاقوں میں اور باغات تھے وہ بھی بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پر محکمہ زراعت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 36,000 سے زائد ایکڑ زمین پر کڑی فصلیں تقریباً تباہ ہو چکی ہے اس وقت، جس کی وجہ سے کاشتکار بھی پریشان ہیں۔ سب سے زیادہ پشاور اس میں متاثر ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو شہریوں کی مشکلات تھے خصوصی طور پر کاشتکاروں کے، تو بات کرتے ہیں یہاں پہ شہریوں سے بھی کہ کتنی مشکلات کا سامنا ہے، بتائیے گا۔ شمیل خان نے ہمیں اپڈیٹ کیا، کراچی سے سمیہ خورشید نے، لاہور سے اقرا لیاقت نے ہمیں تمام صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کیا۔ اور یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے۔ ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی، یہاں پر اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ سیکٹری الیکشن کمیشن ڈاکٹر آصف حسین مستعفی ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمشنر نے ڈاکٹر آصف حسین کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ عمر حمید کو دوبارہ سیکٹری الیکشن کمیشن تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو سیکٹری الیکشن کمیشن ڈاکٹر آصف حسین مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات ہم جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نیوز کے نمائندے ہیں جاوید نور اسلام آباد سے۔ جاوید نور، سیکٹری الیکشن کمیشن مستعفی ہو گئے ہیں، کیا تفصیلات ہیں، وجہ کیا سامنے آ رہی ہے؟ جی، سیکٹری الیکشن کمیشن ڈاکٹر آصف حسین مستعفی ہوئے ہیں اور ان کا استعفیٰ منظور ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے استعفے میں جو وجہ بتائی ہے وہ کہا ہے کہ ان کی صحت درست نہیں ہے، اس وجہ سے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ اور آئیے آپ کے علم میں رہے کہ وہ تقریباً 1.5 سے 2 ہفتے پہلے جو ہے انہوں نے طویل تعطیلات لے لی تھی، وہ چھٹی پر چلے گئے تھے، اور ان کی جگہ عمر حمید کو دوبارہ الیکشن کمیشن کا سیکٹری جو ہے وہ تعینات کیا جا رہا ہے، انہیں ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے جو اس وقت سیکٹری تھے عمر حمید، ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور ڈاکٹر آصف جو مستعفی ہوئے ہیں ان کا استعفیٰ جو ہے منظور کر لیا گیا ہے۔ عمر حمید 5 جنوری کو خرابی صحت کی بنا پر جو ہے مستعفی ہوئے تھے، اور ڈاکٹر آصف حسین نے اب اسی وجہ پہ جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہے، انہوں نے بھی یہی وجہ بتائی ہے۔ عمر حمید کو 2 سال کے لیے سیکٹری الیکشن کمیشن تعینات کیا گیا ہے، اور عمر حمید کل بطور سیکٹری الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ اور اس سے پہلے جو ڈاکٹر آصف حسین تھے انہوں نے 8 فروری کے انتخابات کا انعقاد کرایا، اور اس کے علاوہ ضمنی انتخابات کا انعقاد کرایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ طویل تعطیلات پہ چلے گئے تھے، اور اب انہوں نے استعفیٰ دیا اور ان کا استعفیٰ منظور کیا گیا ہے، اور دوبارہ عمر حمید کو جو ہے وہ سیکٹری لگایا گیا ہے، اور انہیں تقریباً 4 ماہ کے بعد جو ہے دوبارہ سے سیکٹری کی ذمہ داری جو ہے سونپ دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے جاوید نور۔ کراچی میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد میں ایم کیو ایم کے وفد میں خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال بھی شامل تھے۔ بتائیں آپ کو کراچی میں وزیر داخلہ نے اہم ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اہم امور پر بات کرتے ہیں سرفراز قائم خانی سے۔ سرفراز قائم خانی، بتائے گا کون سے امور سے بحث آئے؟ جی دیکھیں، ایم کیو ایم کا وفد جو ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سربراہی میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں سندھ بالخصوص کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر جو ہے تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے، جبکہ محسن نقوی کی جانب سے جو ہے ایم کیو ایم کے تمام مسائل میں بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آج جو صورتحال سندھ میں ترقیاتی کاموں کی ہے، اور اس کے علاوہ جو صورتحال امن و امان کی ہے، اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور خوشگوار ماحول میں یہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال شامل تھے۔ گزشتہ روز بھی اہم ملاقات تھی، اور آج کی بھی ملاقات جو ہے وہ اہم بتائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وفاقی وزیر داخلہ کے نوٹسز نظر انداز، لیسکو میں اوور بلنگ نہ رک سکی۔ رواں ماہ بھی زرعی اور کمرشل صارفین کو کروڑوں روپے کی اوور بلنگ۔ شیخ پورہ سرکل میں مرید کے ڈویژن نے صارفین کو نچوڑ کر رکھ دیا، اور 7 میں 46، 45 اور 24 میں اوور بلنگ کی بھرمار ہے۔ 4 کلو سے 10 کلو واٹ لوڈ کے کنیکشنز کو 2 سے 3 کروڑ روپے کے بل بھجوائے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے عدنان عزیز سے۔ عدنان عزیز، صارفین پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟
देखें मरियम, यहाँ पे नेपरा ने भी अहकाम जारी किए हैं। उसके अलावा वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ओवर बिलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और FIA भी हरकत में आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद लेस्को में ओवर बिलिंग ना रुक सकी। शेखपुरा सर्कल में इस वक्त मरीद के डिवीजन में पूरे लेस्को में जो टॉप पे जो है वो ओवर बिलिंग की जा रही है और सार्फिन को निचोड़ कर रख दिया है। इस हवाले से सार्फिन बिल देखकर भी चकरा गए हैं, क्योंकि लेस्को ने रिकवरी टारगेट पूरा करने के चक्कर में कारोबार ही बंद करवा दिए हैं। इस वक्त जो बिल हम देख रहे हैं उसके मुताबिक 4 किलोवाट से 10 किलोवाट लोड के कनेक्शन को 2 से 3 करोड़ रुपए के बिल भिजवा दिए गए हैं। और इस हवाले से जराये का यह कहना है कि लेस्को हुकाम अफसरान को जुबानी कलामी ही हदायत जारी करते हैं, बादशाह खुद ओवर बिलिंग करवाते हैं। इस वक्त क्योंकि जो मुतलका एक्सीएन है मरीद के, वो भी दफातर में मौजूद नहीं होते। और जो ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान अजीज अपडेट करने के लिए। गंदम का काश्तकार आज भी मिडल मैन के हाथों लुटने पर मजबूर है। हुकूमत ने गंदम की खरीदारी के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी ताहाल ना दी, जिसकी वजह से गंदम सरकारी रेट 3900 से भी कम में फरोख्त हो रहा है। मिडल मैन गंदम के काश्तकार से 2800 से 3000 रुपए फी मन खरीद रहा है, जिससे काश्तकार को तकरीबन 1000 रुपए फी मन नुकसान हो रहा है। हुकूमत काश्तकार से गंदम क्यों नहीं खरीद रही, इस हवाले से हम जानते हैं अशरफ मेहताब से। अशरफ मेहताब, बहुत बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी हुकूमत जो है काश्तकारों से गंदम नहीं खरीद रही, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत ने अभी तक वाज़ेह कोई गंदम ख़रीदारी की पॉलिसी नहीं दी, जिसकी वजह से काश्तकार अब भी मिडल मैन के हाथों या मंडी के आड़तियों के हाथों लुटने के लिए बेचारा तैयार है। ये जो माफिया, दरामदी माफिया, इसने अभी भी इतनी लंबी दिहाड़ियाँ लगाई हैं कि 300 अरब का नुकसान पहुँचाया इस वक्त हुकूमत के ख़जाने से। जो गंदम के पैसे दिए हैं, जो 34 लाख टन से ज़्यादा गंदम खरीद ली है, और इसी गंदम की ख़रीदारी की वजह से जो इसको बेचने की वजह से जो गंदम का रेट था वो 3900 से बढ़ा के पंजाब ने 4700 रुपये कर दिया, जिसकी वजह से वो जो बाहर से आई गंदम थी, सस्ती गंदम, गैर म्यारी गंदम, जो कि वहाँ पे जानवर भी शायद ना खाते हो, वो यहाँ पे इंसानों को खिलाई गई है, वो भी 4500 में बिकी है। अब काश्तकार की कोशिश है, वो कहते हैं उनके नुमाइंदे जो है कि 12 एकड़ तक को कर दे, उतनी गंदम खरीद लें, लेकिन हुकूमत नहीं खरीद रही, बहाने बना रही है, नमी ज़्यादा है, कम होगी खरीदेंगे, 6 एकड़ वाले से खरीदेंगे, 12 से नहीं खरीदेंगे, फिर गंदम कौन खरीदेगा? लाजमी है फिर काश्तकार को नुकसान होगा आने वाले सीजन में गंदम। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में तजावुजात माफिया और पार्किंग माफिया शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तजावुजात हटाने के लिए 3 रोज का वक्त भी खत्म हो गया। बल्दिया उस्मा कराची को तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों में किन मुश्किलात का सामना है, ये हम जानते हैं सरफराज कायम खाने से, जो कि इस वक्त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ मौजूद हैं। जी कहिएगा। तजावुजात की भरमार पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और कितना अमल दरामद हुआ, किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है और तजावुजात से शहर को किस तरह से पाक किया जाएगा, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब। आप ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, वो भी ख़त्म हो चुका है। आपने भी एक ऐलान किया था कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा, कहाँ तक पहुँचा और किस तरह से पाक करेंगे? सरफराज, 75 साल की ख़राबी को आप मेरे ख़्याल में 3 रोज़ में तो ख़त्म नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा चैलेंज है कराची की इंतज़ामिया के लिए, लेकिन बाहर कैफ इस चैलेंज के ऊपर गाहे बगाहे काम किया जाता है। और इन अहकामात से पहले भी बल्दिया उज़्मा कराची ये काम कर रही थी और अहकामात के बाद भी ये काम कर रही है। कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में साइमल्टेनियसली ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो हमारी मेजर आर्टरीज़ हैं, सड़कें हैं, वो बंद तो जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी गाड़ियाँ पार्क कर दी जाती हैं, उस पर पथारे लगा दिए जाते हैं, जिससे ट्रैफिक कंजेशन का आवाम को मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से फुटपाथ के ऊपर पथारे लगा दिए जाते हैं। तो इंतज़ामिया काम कर रही है। इस हवाले से मैंने कमिश्नर कराची और तमाम DC साहिबान के साथ भी एक मीटिंग की थी और फैसला हमने ये किया था कि जॉइंट एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट के साथ इस चीज़ को आगे लेकर चलें। जहाँ हम उनकी मदद कर सकते हैं हम उनकी मदद करें, जहाँ वो हमारी मदद कर सकते हैं वो हमारी मदद करें। तो इंशाअल्लाह वो काम चल रहा है और इसी तरीके से चलता रहेगा। इसके साथ साथ मुझे इस बात का भी अदराक है कि वो लोग जो वहाँ पर कारोबार करते हैं उनका भी कारोबार है ये। हम नहीं चाहते कि मौजूदा मुआशी मुश्किलात में लोग बेरोज़गार हों या उनके पास मुआशी मसाइल में इजाफ़ा हो। तो हम इस ऑप्शन के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी जगहों को तजवीज़ दे दिया जाए। जी, ये थे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब, जिनका ये कहना था कि कई साल की जो है ये तमाम तजावुज़ात और ये ख़राबियाँ हैं, इन्हें 3 दिन में मुकम्मल करना नामुमकिन होगा, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है रोज़ाना की बुनियाद पर कि इन तमाम तजावुज़ात को जो है ख़त्म किया जाए और शहर को पाक किया जाए। जी
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا نجی ہوٹل میں ستھرا پنجاب مہم کے تحت روڈ شو کا انعقاد. روڈ شو میں 50 سے زائد مختلف مینوفیکچررز اور ری سائیکلنگ کمپنیز، ویسٹ بین اور پلاسٹک کے جو مینوفیکچررز سمیت ہے دیگر کمپنیز سے حصہ لیا ہے. ستھرا پنجاب مہم کا افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ دیر بات کریں گے. عبدالوہاب شاہد سے جان لیتے ہیں. عبدالوہاب شاہد، بتائیے گا ستھرا پنجاب کے حوالے سے اس کا افتتاح بھی کیا جائے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر جو ہے وہ ستھرا پنجاب مہم جاری ہے اور آج مریم نواز اس کا باقاعدہ افتتاح بھی کریں گے. اس وقت میں لاہور کے فلیٹیز ہوٹل میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ آج اس مہم کے حوالے سے مختلف کمپنیز نے جو ہے وہ حصہ بھی لیا ہے، جہاں پر پینل ڈسکشن بھی ہوگی. اس کے علاوہ اگر بات کروں تو میرا کیمرہ مین احمد دکھائی، یہاں پر مختلف قسم کے جو ہے وہ 50 سٹالز لگے ہیں، جس میں اگر بات کریں تو ری سائیکلنگ کمپنیز کے سٹالز ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر اگر بات کریں تو جو ویسٹ اٹھانے کے لیے استعمال ہونے والی موٹر بائکس ہوتی ہیں اور جو لوڈر رکشے ہیں ان کمپنیز جو ہے وہ. اس کے علاوہ اگر بات کریں تو اس میں جو گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں ویسٹ اٹھانے کے لیے اور ویسٹ بین جو ہے وہ بنانے والی کمپنیاں سمیت پلاسٹک اور دیگر جو کمپنیاں ہیں جن کا رول ہے لاہور یہ صفائی ستھرائی کے لیے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جو کمپنیاں حصہ لینا چاہتی ہیں، جو وینڈرز ہیں، انہیں جو ہے وہ یہاں پر آج مدعو کیا گیا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور آ کر جو ہے وہ اس مہم کا حصہ بنیں. یہاں پر مختلف سٹالز لگائے گئے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ لوگوں کو یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں پر کس طرح جو ہے وہ ستھرا پنجاب کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور کون کون سی کمپنی جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہی ہے اور پورے پنجاب کو صاف ستھرا بنانے کے لیے اس مہم میں جو ہے وہ لاہور کے جو دیگر اگر بات کریں اضلاع ہیں وہاں پر جو ہے وہ ان جو ٹھیکیدار ہیں، جو کنٹریکٹرز ہیں، انہیں جو ہے وہ اس بڈ میں شامل کیا جائے گا، وہ حصہ لیں اور یہاں پر جو ہے وہ کنٹریکٹ میں حصہ لیں اور اس کنٹریکٹ لیں تاکہ لاہور اور اپنے ایریا کو صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ معاونت بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس کا باقاعدہ طور پر کنٹریکٹ دیا جائے گا کمپنیز کو اور وہ اپنے اپنے علاقے اپنے اپنے ایریاز اور گاؤں میں جو ہے وہ صفائی کا خیال رکھیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. 24 پہ ایشو کر رہے ہیں، یہ ان حقائق پر مبنی ہے جو حقائق دا گارڈین، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، دا ٹائمز اور پاکستان کی انٹائر میڈیا نے ایڈمٹ کیا ہے. یہ وہ دو آپ کو ایک سمری بھی دیں گے اور یہ کمپلیٹ رپورٹ کی فائل بھی آپ کو دیں گے. یہ ہمارا آج کے جو الیکشن ہے اس پہ وائٹ پیپر ہم آپ کے ساتھ اب شیئر کر رہے ہیں اور یہ آپ کے عوام کے نوٹس میں ہم لانا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کو رگ کیا گیا اوور نائٹ. اس لیے پاکستان تحریک انصاف اس وائٹ پیپر کے ذریعے سے مطالبہ کرتی ہے کہ جلد سے جلد ہمارے آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن سپریم کورٹ میں افیکس کیا جائے اور اس کی ہیئرنگ ہو. ہم ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں کہ اس پہ انکوائری کرے جس طریقے سے پہلے کمیشن بنے اور وہ انکوائری کر کے دیکھ لے الیکشن کو کیسے ہمیں ہروایا گیا اور کون لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے. انکوائری کر کے دیکھ لے الیکشن کو کیسے ہمیں ہروایا گیا اور کون لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے، اس کے خلاف کارروائی بھی ہو. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز ہو تاکہ کسی بھی وقت میں کوئی بھی جنرل الیکشن میں کوئی بھی سٹیج پہ ریگنگ نہ ہو. یہ وہ ریگنگ تھی جس کی طرف یہ ساری جو کاروائیاں ہوئی ہے آپ لوگوں کے سامنے، جس طریقے سے لیڈرشپ کو روک کر اریسٹ کیا گیا، جس طریقے سے خان صاحب کو 3 سزائیں دی گئی 5 دنوں میں. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری پارٹی کو ڈیفیٹ کیا جائے، لیکن الحمدللہ آج بھی بائی آل لارج پاکستان تحریک انصاف 70% پاپولر پارٹی اس ملک میں. اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن انشاءاللہ بریگیڈیئر مصدق صاحب کریں گے، آپ کے سامنے پورے فیکٹس فگر رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں دعوت دوں گا اپنے سیکرٹری جنرل لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی کہ وہ کچھ گزارشات کر لیں. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے یہاں پہ ریپرزینٹیو میڈیا کے خواتین و حضرات، آپ سب کو سلام اور آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ سے خواتین و حضرات آپ سب کو السلام علیکم. میں اپنی باتیں بالکل مختصر کروں گا کیونکہ چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے
آپ کو مفصل اور کمپلیٹ بریفنگ دے دی ہے. میرے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں آپ سے بات کریں گے اور ہمارے ٹیکنیکل انالیسز بریگیڈیئر مصدق صاحب ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے. یہاں پہ میں یہ بات کرتا چلوں کہ جس چیز کی نشاندہی اسی جگہ پہ ہم نے بارہا بار کی ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو 180 سیٹیں مل چکی تھیں. اگلے دن ان سیٹوں کو فارم 47 کے ذریعے تبدیل کیا گیا. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کی سب پروف اور ثبوت ہمارے پاس اس ڈاکیومنٹ میں ٹیکنیکل انالیسس کر کے ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے. تقریباً یہ 300 پیجز کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ایکسرپٹ یا سمری جو ہے وہ تقریباً آپ کی 30 پیجز کی آپ کی سہولت کے لیے وہ بھی موجود ہے یہاں پہ. اس سے پروف کیا ہوتا ہے؟ اس سے پروف یہ ہوتا ہے یا یہ ثابت یہ ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ یہ ایک بھونڈا طریقہ کار اختیار کیا گیا. جب ان کو معلوم ہوا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی, ان کو پتا تھا کہ تحریک انصاف سویپ کر رہی ہے, تو انہوں نے فارم 47 پہ پھر ریلائی کیا اور 1000 ووٹ تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے 1000 ووٹ کو انہوں نے تبدیل کر دیا اور ہمارے مخالفین کے 100 ووٹ کو انہوں نے 1100 کر دیا. یہ ایک آپ سمجھیں کہ بھونڈا قسم کا انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا. یہاں پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ موجود ہے تیمور خان جھگڑا صاحب, فارمر فائنانس منسٹر بھی. ان کو ابھی یہ آپ کے پاس یہ دیکھ لیں لفافوں میں ان کو فارم 45 اوریجنل آنے شروع ہوئے ہیں جو کہ بالکل اس کی نگیشن کرتا ہے کہ جو کہ الیکشن کمیشن نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور ان کا رزلٹ بھی اوور نائٹ چینج کیا گیا. اس طرح کی 7 سیٹیں پشاور کی ہیں. پورے پاکستان میں یہ سیلڈ ریکارڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مہربانو صاحبہ ہیں یہاں پہ, قبل شوزب صاحبہ ہیں, ہمارے باقی ساتھی یہاں پہ موجود ہیں. ساروں کے ریزلٹس جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں. ہمارے یہ ساتھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات, ذمہ داری جو ہے وہ کس کی ہے اس ساری چیز کی؟ الیکشن کمیشن کو اربوں روپے دیا گیا تھا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کرائیں. چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ ان کے کمیشن کے جو حضرات ہیں, جو ممبرز ہیں, ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. اس فورم سے بھی ہم لوگ کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے جب تک وہ مستعفی نہ ہو, کیونکہ انہوں نے عوام کی امانت میں کھلم کھلا خیانت کی ہے. اور جس کینسر کا ہم نے پہلے دن سے اس کی نشاندہی کی ہے خواتین و حضرات, اس کینسر کو پاکستان کے جسم سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے کیمو تھراپی یا پھر ریڈیوگرافی ہونی چاہیے کہ اس کینسر کو ہم لوگ اپنے اندر سے ختم کریں, کیونکہ یہ کینسر پھیلے گا ملک میں, خدا نخواستہ آگے انتشار ہی پھیلے گا اور کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ لوگ الیکشن پروسیس میں یقین ہی چھوڑ رہے ہیں. اور آخر میں یہ صرف بات کروں گا اور پھر شبلی فراز صاحب بات کریں گے کہ بیرسٹر گور صاحب اور میں, ہم لوگ پنجاب کی مختلف بائی الیکشن میں بھی موجود تھے, اور جس طرح وہاں پہ میں ایک بار پھر بات کرتا چلوں کہ آپ کے 4 میڈیا کے لوگوں کو تشدد کیا گیا جس کی ہم نے نشاندہی کی, اور وہاں پہ پولیس کی وردی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے ان میڈیا کے حضرات پہ تشدد کیا. پولیس نے برملا کہا کہ یہ پولیس کی وردی میں انٹیلیجنس کے لوگ ہیں. پاکستان میں 5 انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں. ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کی نشاندہی ہونی چاہیے تھی. وہ کون سے ایجنسیز کے لوگ ہیں؟ کیا وہ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کے تھے, انٹیلیجنس بیورو کے تھے, اسپیشل برانچ کے تھے, ملٹری انٹیلیجنس کے تھے, انٹر سروسز انٹیلیجنس کے تھے؟ صاف ستھری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے سربراہان کو سامنے آنا چاہیے, یا ان کے ایجنٹس اور آپریٹرز ملوث تھے آر او کے دفتر کو سیل کرنے میں اور باقی جگہوں میں انٹرفیئر کرنے کے لیے, جس طرح کے ججز نے لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کو زد و کوب کرنے میں, ان پہ تشدد کرنے میں, ان کے رشتہ داروں پہ. تو لہٰذا یہاں پہ بھی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے سربراہان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے
اور ان آپریٹیوز کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. بہت شکریہ. اوور ٹو شبلی فراز صاحب. بہت بہت شکریہ جی. سب سے پہلے آپ سب کو سلام. بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. دیکھیں, پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ عام طور پر کہ پاکستان میں ہمیشہ ریگنگ ہوئی ہے, پاکستان میں ہمیشہ الیکشن اسی طرح کے ہوئے ہیں, ہمیشہ کوئی نہ کوئی اعتراض اٹھاتا ہے. لیکن جو اس دفعہ کے الیکشنز ہوئے ہیں, اگر ان کو ہم الیکشنز کہہ سکیں, وہ بنیادی طور پہ ایک بڑا لمبا پروگرام تھا جو کہ شروع ہوا جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دے کر اور باہر چلے گئے. تو جو پہلے قوانین جن کو ریپیل کیا گیا ان میں ایک تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دوسرا تھا اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دینا. یہ بنیادی طور پہ اس نیت کا ایک انٹروڈکشن تھا جس میں کہ کوئی نہیں چاہتا تھا, خاص طور پہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جس میں سر فہرست پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں, MQM اور دیگر جماعتیں جن کو کہ سوٹ ہی نہیں کرتا فری اینڈ فیئر الیکشن. لیکن اسی لیے ادارے ہوتے ہیں اور یہ ادارے جس کا کام کہ ایک فری اور فیئر ٹائملی الیکشن کرانا, وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. ان کا اور کوئی کام نہیں ہے, ان کا صرف کام ہے ہر 5 سال بعد یا اس دوران میں جو بھی الیکشنز آتے ہیں اس کو کنڈکٹ کرائے. بجائے اس کے جو شروع ہوا کہ پہلی جو آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں وہ تب تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت آئین کے مطابق توڑی اور جس کے بعد 90 دن میں الیکشنز ہونے تھے وہ وائلیٹ ہوا. اس کے بعد جب جو اس وقت کی جو ایک کٹپتلی حکومت جو کہ بیٹھی ہوئی تھی PDM 1, اس کے بعد جو ٹینیور ہوتا ہے کیئر ٹیکر کا اس کو بھی اس کے بعد 90 ڈیز میں الیکشن ہونے تھے, لیکن وہ 90 ڈیز کھینچ دیے گئے اور آپ نے دیکھا کہ ملک کی اکانومی کا اور ملک کی سیاسی عدم استحکام کا کیا بنا. ملک میں کتنی تباہی ہوئی اور اس دوران میں صرف ایک ہی کام ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو تشدد کے ذریعے اور مار پیٹ کے ذریعے, ٹارچر کے ذریعے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا, ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. پھر اس سے بڑا مذاق جو ہوا کہ جب الیکشنز اناؤنس ہو گئے تو جس طریقے سے ہمارے کینڈیڈیٹ سے ڈاکیومنٹ کھینچے گئے, فری ایکسیس نہیں دیا گیا کہ لوگ کھڑے ہو سکیں الیکشنز کے لیے, وہ بھی ہو گیا. پھر جو انتخابی نشان جو چھینا گیا پاکستان تحریک انصاف سے, اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا کسی بھی سیاسی تاریخ میں, جس میں کہ آپ نے ایک پارٹی کے الیکشنز کو متنازع بنا کے, اور 3 دفعہ ہم نے الیکشنز کر چکے ہیں, 3 الیکشنز ہم کر چکے ہیں اس وقت سے ایگزیکٹلی, اور اس کے باوجود ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھین لیا گیا. لیکن سلام ہے پاکستان کے عوام کو, جمہوری سوچ رکھنے والے عوام کو, جنہوں نے باوجود تمام اتنے مشکل کنفیوزنگ سمبلز جس میں کہ چمٹا تھا, انہوں نے ان کے کان کو کھینچا اور ان کو ہرا دیا. اور اسی طرح اگر کوئی جوتا تھا کسی کا تو اس نے جوتے نے ایسی لات ماری اپنے مخالف کو کہ وہ بھی جیت گیا. یعنی کہ سمبلز نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کے عوام کو اور اس عمران خان کو جس کی سپورٹ میں پاکستان کے عوام نکلے اور پاکستان تحریک کے انصاف کو عمران خان کے نام پہ 3 کروڑ سے اوپر ووٹ دیے. اس کے بعد جو بھی ہوا انتخابی نتائج کو دیکھ لیں آپ کہ 14 دن میں ہونے چاہیے اور کس طرح سے تبدیل کیے گئے, اور 1 مہینہ اور میرا خیال ہے ابھی تک چل رہا ہے سلسلہ. دیکھیں, اگر پاکستان کے عوام جب یہ سمجھیں گے کہ ان کی ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے, ان کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کے ووٹ کو کوئی گنا نہیں جا سکتا, یا جو ووٹ مجھے ملا ہے وہ اگر ان کو دے دیا جائے تو پھر
عوام تو انہوں نے تو ایک اپنا حق ادا کر دیا، لیکن اس سوچ سے وہ بڑی خطرناک ہے کہ پاکستان کے خاص طور پہ جو ینگ لوگ ہیں، جو کہ میجورٹی ہے اس ملک کی، وہ جب یہ دیکھیں گے کہ ان کو ڈس انفرینچائز کیے گئے، تو یہ کسی کو ووٹ ہی نہ دینے دیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ظلم یہ ہے کہ اس کے ووٹ کو آپ کسی اور کو دے دیں. اور وہ سارا جو ایک الیکشن کا جو مقصد ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک میں ایک سیاسی اور جمہوری حکومت قائم کرنے کے لیے عوام کی منشا، ان کی پریفرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ جس کو بھی دیتے ہیں، جس پارٹی کو، وہ حکومت بنائے، تو اس کی ایک اخلاقی حیثیت ہوگی، اس کی ایک مورل سٹینڈنگ ہوگی الیکشن اس گورنمنٹ کی. لیکن اس طرح نہیں جس طرح کہ ابھی پریزنٹ حکومت ہے، جو کہ منتج ہوئی ہے فارم 47 کی وجہ سے. ان کا مینڈیٹ کھوکھلا ہے، ان میں وہ اخلاقی وہ جرت یا اخلاقی وہ نہیں ہے، کاز نہیں ہے کہ یہ حکومت کریں. اور اسی وجہ سے، اور ساری دنیا آج کل تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں، ہر چیز سامنے ہے. ساری دنیا، یہاں کے جو لوکل جو فیفن ہے، جو بلڈیٹ ہے، جتنے بھی اور ادارے تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ الیکشنز نہیں تھے، یہ کچھ اور تھا. تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ پورے اس میں ٹائم اس لیے ذرا زیادہ لگا کیونکہ ہمیں فیکٹس فگرز اکٹھے کرنے میں بڑی مشکلات ہوئیں، لیکن فائنلی ہم نے وہ کر لیں. اور ابھی بھی اس میں گنجائش ہے کہ ہم اس کو مزید اس میں ایڈ کر سکیں، کیونکہ کچھ ہمارے ٹریبونل سے اور ادھر سے انفارمیشن آ رہی ہے، لیکن یہ میکسیمم جو ہماری وہ ہے اس پہ آئے ہیں. اور اس سے مقصد یہ تھا کہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو، آپ لوگوں کو، آپ کے ذریعے لوگوں سے یہ شیئر کر سکیں کہ جی یہ ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز تھے، یہ ہوا. کیونکہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی زبانی باتیں تو ہوئی ہیں لیکن کوئی سالڈ فیکٹس فگرز نہیں آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی اکانومی نے اسٹیبلائز ہونا ہے، پاکستان کے جو ایک اضطراب اور ایک بے یقینی کی فیلنگ ہے، فورن انویسٹمنٹ ہونی ہے، اکانومی نے بہتر ہونا ہے، تو ان لوگوں کو یہ جو ہم کوئی ری الیکشن کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 45 پہ بیس جو ریزلٹس ہیں ان کا ہمیں ریزلٹ دیا جائے، اور جو حقیقی نمائندے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ سکیں، اور نہ وہ جو کہ مصنوعی طور پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن بری طرح سے ہارے ہوئے ہیں لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ ہماری طرف سے ایک کوشش تھی. بہت بہت شکریہ. وہ ہمیں ملنا چاہیے اور ویسے ہی ملنا چاہیے جس طریقے سے کھلے دل کے ساتھ ہم اپنے وسائل آگے مہیا کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں، پاکستان میں کسی بھی صوبے کو ہے، پاکستان میں کسی بھی شہری کو. تو میں اس کے لیے واضح طور پہ پیغام دیتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ میں یہ حق لے کے رہوں گا، اور میں یہ لوں گا. میرے طریقہ کار 3 طرح کے ہیں. میں بڑا ایک عاجز انسان ہوں، شکل سے نہیں لگتا ہوں گا، لیکن ہر بندے کا ٹریک ریکارڈ دیکھا کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں باتوں پہ یقین نہ کیا کریں. اور میں گھڑ سوار بھی ہوں. گھوڑا جو ہے وہ ہارس پاور پہ دنیا کی ہر چیز کو جو ہے نا وہ ہارس پاور سے جو ہے نا منسوخ کیا جاتا ہے. تو میں سوار بھی ہوں. تو آئی جی بھی ہے، پھر گھوڑے جیسے جانور کو کنٹرول کرنے کی وہ صلاحیت بھی ہے، اور ساتھ میں عمران خان جیسا لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ اپنے نظریے سے کبھی بھی نہیں ہٹنا، اس پہ ٹھہرنا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ملا کے تو ایک آپ کے سامنے ایک 6 فٹ 3 انچ کا ایک چیز کھڑی ہے. تو یہ میں پیغام دے رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو ہلکا نہیں لینا. بالکل آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا جو اس وقت پنگا پڑا ہوا ہے کس سے پڑا ہوا ہے. آپ سے میں یہ لوں گا، اور میں اونچی آنکھوں کے ساتھ لوں گا، اور یہ لے کر اپنے صوبے کی عوام پہ لگاؤں گا. اور آپ اگر یہ نہیں دیں گے تو آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے. آپ چین سے مجھ سے حکومت نہیں کر سکتے. آپ چین سے میرے لوگوں کا حق کھا کر، میرے لوگوں کا وہ حق جو ان کو ملنا چاہیے نہ دے کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں آپ آرام سے بیٹھے ہوں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. ایک میری سیاسی جدوجہد ہے میری پارٹی کی، میرے لیڈر کی آزادی کی، اس میں تو مجھے انتظار ہے اپنے لیڈر کے حکم کا. لیکن یہ جو میرے پہ ذمہ داری ہے اس عوام کی اور اس عوام کا حق لینے کی، اس کے لیے میں جب نکلوں گا تو پوری عوام لے کے نکلوں گا.
اور آپ یہ حق اگر نہیں دیں گے تو میں پھر اپنے آنے والی نسل کے لیے ایک ایگزامپل بنانے کے لیے کہ حق کس طرح لیا جاتا ہے مجھے یہ قربانی دینی پڑے گی اور میں اس کے لیے تیار ہوں. اس لیے بہتر ہے آپ کے بھی بہت مسائل ہیں, آپ کا بھی کرانچ ہے, فائنینشیل کرانچ ہے, مجھے اندازہ ہے, میں سارے نہیں مانگ رہا, لیکن جو میری ضروریات ہیں, جو میری محرومیاں ہیں وہ دور کرنے کا پیسہ مجھے چاہیے. آپ مجھے وہ دیں گے اور جلد از جلد آپ دے دیں, اس سے پہلے کہ پھر میں اس طریقے سے لے کے آؤں تو پھر کوئی آپ کا احسان بھی نہیں مانے گا, کوئی آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرے گا. تو بہتر ہے کہ اس طریقے سے دے دو کہ شکریہ بھی ادا کر لیں گے. ٹھیک ہے, اب تک تو کھا رہے تھے, اب اگر دے رہے ہیں تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں. آخری ایک بات یہ کروں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پیسہ میرا ذاتی ہے اس میں تو میں جو بھی کروں میری مرضی ہے, لیکن جو پیسہ سرکار کا پیسہ ہے وہ ظاہری بات ہے عوام کی ٹیکس کا پیسہ ہے. میں نے حلفیاً کہہ رہا ہوں, آپ میرا ریکارڈ چیک کریں, میں نے زندگی میں کبھی حساب کتاب نہیں کیے تھے. حالانکہ اس سے پہلے میں ریونیو منسٹر بھی رہا, میں فیڈرل منسٹر بھی رہا, میں نے کبھی حساب کتاب زندگی میں نہیں کیا تھا, کیونکہ ڈپارٹمنٹ اور ڈویژن ایک اور چیز ہوتا ہے. اب یہ پورے صوبے کا ایک فائنانس کا جو خزانہ ہے, چونکہ اب وہ میری اپروول سے چل رہا ہے, تو اب عوام کے ٹیکس کے پیسے پہلی دفعہ میں نے حساب کتاب کرنا شروع کیا ہے. کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ کہ یہ ہو گیا تو میں حساب کرتا ہوں کہ اب اس سے حکومت پہ کتنا بوجھ آئے گا اور اسی لیے کتنی ہمیں کمپنسیشن یا کچھ کرنا پڑے گا. لیکن پھر بھی ہم بلیو کرتے ہیں اس چیز پہ, اور میں تو اسپیشلی بہت بلیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی سخی انسان کو تنگ نہیں کرتا. تو میں ایک سخی انسان ہوں, تو میں نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد لوگوں کو کہا تھا کہ پریشان نہیں ہونا, انشاءاللہ یہ خزانہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا, کیونکہ میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ ایک سخی وزیر اعلیٰ ہے تو انشاءاللہ خزانے میں مال آتا رہے گا, اور اگر نہیں آئے گا تو پھر وہ گھڑ سواری والا وہ والا روپ دھار کے جو ہے نا, پھر میں اس کو پھر اس طریقے سے بھی بھر سکتا ہوں. تو آپ کے لیے میں جو آپ کو پہلے گرانٹ ملی ہے 5 کروڑ روپے جو آپ کی ہے اس کا بھی اعلان کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ پشاور پریس کلب میں آپ کے جو یہاں پہ ہمارے جو بھی لوگ آپ نام دینا چاہتے ہیں ان میں 50 جو آپ کے جو بھی نام آپ دیں گے ان کے بچوں کے لیے ہر مہینے 10,000 روپے ان کی تعلیم کے لیے بھی اعلان کرتا ہوں. اس کے علاوہ کیونکہ آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور میں اس کے بعد آپ کو جو اگلی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ بھرپور یہ جنگ لڑیں, اور یہ صوبے کی جنگ ہے, پارٹی کی جنگ نہیں ہے, آپ صحافی ہیں, آپ یہ کسی ذات کی جنگ نہیں ہے, اس صوبے کی جنگ ہے. تو میرا 1500 ارب ایک ہے, 260 ارب ایک ہے. اگر یہ جنگ میں آپ مجھے لگے گا کہ آپ مجھ سے میرے ساتھ اسی طرح گیلپ میں فائٹ کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ, تو اگر یہ پیسے وصول ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو باقاعدہ حصہ دیا جائے گا اپنا خون پسینہ بہانے کا. تو یہ بہت زیادہ ہے, تو اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس صوبے کے لیے, اور آپ کا حق ہے, یہ صوبہ آپ کا صوبہ ہے, یہ لوگ آپ کے لوگ ہیں, تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ حق کے اوپر, حق کی بات کے اوپر آپ ہمارے ساتھ اس میں اسٹینڈ لیں گے. اور جب انشاءاللہ یہ وصول ہوگا تو جتنا پیسہ آج تک آپ کو کلبوں کو ملا ہے انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ پیسہ آپ کو اسی ایک ٹریور میں انشاءاللہ میں دلاؤں گا, اگر میرا وہ حق انشاءاللہ مجھے جو ملنا ہے انشاءاللہ. میں آخر میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں. اور جو پلانٹس آپ کو بتائے گئے ہیں پشاور ویلی میں, پشاور ویلی تو جب میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایسے اقدامات نہیں ہوئے, لیکن انشاءاللہ ہماری پرائرٹی پہ ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی سال ہم اس پہ کام شروع کر دیں, فزیکل کام شروع کر دیں. اس کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں, جیسے انشاءاللہ کام شروع ہوا, جو کمٹمنٹ آپ سے ہوئی ہے انشاءاللہ اسی کمٹمنٹ کے مطابق انشاءاللہ آپ کو, جب ہم اوروں سے حق مانگتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حق اگر مانگ کے نہ ملے تو پھر چھین کے لینا چاہیے, تو پھر آپ کو دیا ہوا حق جو آپ کو دیا گیا ہے تو اس پہ کیسے ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں. تو آپ بالکل مطمئن رہیں اس بات پہ, اطمینان سے رہیں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا. مل کے ہم نے کام کرنا ہے. صوبے کے حوالے سے جو ہماری پالیسیز ہیں انشاءاللہ, ہمارا جو ویژن ہے وقت فترہ آپ کو آتا رہتا ہے. انشاءاللہ ہم نے اپنے جو ہیلتھ کارڈ ہے یا جو ہمارے ریلیف پیکیج تھے وہ ہم نے شروع کر دیے آتے ہی, لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر اسمبلی میں جو اصل جو گورننس ہے وہ ہوتی ہے قانون سازی سے, جو انفارچونیٹلی ہم نے نہیں کی. ہم نے اسمبلی میں وہ سب کچھ کیا جس کے لیے اسمبلی نہیں بنی تھی, لیکن وہ نہیں کیا جس کے لیے اسمبلیاں بنائی گئی تھیں. تو انشاءاللہ میں نے ایک قانون سازی سوچی ہوئی ہے, اور گڈ گورننس کے لیے, کرپشن کے کنٹرول کے لیے, ترقی کے لیے, میرٹ کے لیے قانون سازی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. انشاءاللہ وہ قانون سازی جیسے ہی ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے, جو ریزرو سیٹ کا جس میں سے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بہترین قانون سازی کر کے انشاءاللہ ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں گے کہ جس کے اندر یہ جو چیزیں جو ہمارے ملک پہ ناسور بن چکی ہیں, سب سے پہلے کہ میرٹ نہیں ہے,
कानून साजी से ही ठीक हो सकता है। करप्शन सिस्टम के जरिए रोकेंगे हम, कानून साजी के जरिए रोकेंगे। और मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि करप्शन का, हम कहते हैं करप्शन है, कौन कर रहा है आखिर? करप्शन कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं ना, और तो कोई नहीं कर रहा। चलो और तो हम इल्जाम लगा सकते हैं और मुल्कों पर, लेकिन ये इल्जाम तो किसी पर नहीं लगा सकते। ये इल्जाम तो हमारे ऊपर है। जितने भी हमारे सेंटर में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो महकमों में हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, तो वो कौन है? हम लोग ही हैं। तो ये हम ही कर रहे हैं। और मुझे लोग कहते हैं जी नौकरियां बिकती हैं, तो कौन खरीदता है वो नौकरियां? खरीदने वाला कौन है? रिश्वत लेने वाला। दिल में रिश्वत लेने की ख्वाहिश है भी सही। यहां पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।